भाई की नई नई शादी हुई तो भाभी बहुत अच्छी थी। वो हर हफ्ते अपना एक नया सूट मुझे देती। मैं समझती कि भाभी बहुत अमीर है इसलिए अपने नए कपड़े मुझे देती है। और जब मैं कपड़े पहनकर बाहर आती तो भाभी भी बहुत रो रही होती। पूछने पे बताती कि उसका मेकअप से याद आ रहा है। यूँ सारा सारा दिन भाभी मेरे कमरे में ही रहती। इस दफ़ा जो भाभी ने मुझे सूट दिया इत्तेफाक से इस तरह का सूट मेरा भी था, सो मैंने भाभी को बताए बगैर ही सूट रख दिया और अपना ही पहन कर निकल आई। आज सारा दिन तबीयत भी फ्रेश रही मेरी, मगर जैसे ही रात का 1 बजा मेरी रूह लरस गई। अल्लाह ने जितना दिया था मैं इसी में खुश थी। हमारे घर में सब कुछ था मगर एक भाभी की कमी थी। भाई शादी की उम्र को पहुंच चुके थे। जब जब कहा अम्मी अभी लड़कियों पर लड़कियां देखी जा रही थी। अम्मा को 6 माह गुजर चुके थे मगर अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। मुझे लगता है शायद मेरी दुआ की वजह से ऐसा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे भाई की शादी हो और हमारे घर में एक नए फर्द का इजाफा। मैंने कॉलेज और सहेलियों से सुन रखा था कि भाभियाँ जैसी ही ब्याह कर घर आती हैं तो घर से बरकत ही उठ जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, भाई नज़र फेर लेते हैं, फिर इनको ना बहनें नज़र आती हैं और ना वालदे नज़र आते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में ये सब हो। मेरा भाई अरसलान मेरा बेहतरीन दोस्त था। मैं नहीं चाहती थी वो मुझसे नज़रें फेरे, इसलिए अम्मा जब भी घर से निकलती तो मैं दुआ करती इस बार भी अम्मा को लड़की पसंद ही ना आए। हमेशा मेरी दुआ कबूल हो जाती। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो घर में बहुत सब खुश थे। इत्तेफाक से आज भाई भी घर पे ही थे। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है। ये बात सुनकर तो मेरे दिल पे बिजली सी गिरी हो। मैं बोली ऐसे कैसे आप रिश्ता पक्का कर सकते हैं? भाई ने लड़की को देखा नहीं, लड़की नहीं देखी तो इतनी जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मेरी मर्जी मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं? मेरी बात सुनकर भाई हंस पड़े और बोले स्मेरा मुझे अम्मी की पसंद पर पूरा एतमाद है, इसलिए लड़की बिना देखे हाँ कर दी। तुम भी फिक्र नहीं करो, कल जाकर अम्मी के साथ अपनी होने वाली भाभी देख लेना। मुझे ज़िंदगी में पहली बार भाई के चेहरे पे आने वाली खुशी अच्छी नहीं लगी थी। खैर सब बड़ों के दरमियान तय हो गया और शादी की डेट बता दी गई और कह दिया गया कि तुम अपने भाई की शादी में खूब हल्ला गल्ला करना। मैं माइयों से पहले भाभी से मिलकर आई। वो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने अपना दिल साफ करके शादी की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लिया। रुखसतों के हमारे घर आई तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मुझे तब बहुत हैरानगी हुई जब भाभी मुझ पर जान छिड़कने लगी। उन्होंने अपने वलीमे वाले दिन अपने शोहर को छोड़कर मेरी फ़िक्र की। मेरा सूट दर्जी से सिलकर आया तो मुझे देख के हैरानगी रह गई कि उसने एक बहुत बड़ा कट था। मुझे अपने दर्जी से इस किस्म की हमाकत की उम्मीद नहीं थी। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। भाई मेरे पास बैठे मुझे चुप करा रहे थे। जब भाभी की कॉल आई पूछने लगी कि आप मैरिज हाल कब पहुँचेंगे। भाई ने मेरा मसला बताया तो भाभी ने कुछ कहे बिना फ़ोन बंद कर दिया। भाई भी परेशान हो गए और बोले मेरा लगता है मिनाही नाराज़ हो गई है। भाभी की इस हरकत की वजह से मेरे दिल में उनके लिए इकबाल आ गया। मैं बोली भाई आप चले जाए, मैं खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। भाई बोले स्मेला मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे साथ मार्केट चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा सूट दिला देता। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भाभी वापस घर आ चुकी थी। इसे देख के भाई भी परेशान हो गया। उन्होंने सोचा शायद वो नाराज़ होकर हाल से वापस आ गई है, लेकिन भाभी ने मेरे पास आई और कुछ बिना कहे मुझे हाथ से पकड़ा और अपने कमरे में ले गई और अपनी अलमारी के दोनों फट खोल दिए और कहा जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम पहन लो, तुम्हारे बगैर वलीमे पे हमें मज़ा नहीं आएगा। भाभी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाभी को मैंने गले लगा लिया और कहा आप बहुत अच्छी हैं। भाभी का एक मैरून रंग का सूट था जो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे वो सूट दे दिया। मैं खुशी खुशी तैयार को तकरीब में आ गई तो अम्मी को मैंने सारी बात बताई। अम्मी भी बहुत खुश हुई थी और बोली सुमेरा मनाहिल बहुत अच्छे घर की लड़की है, इसके साथ बना के रखना। वापसी पर मैं इतनी थक गई थी कि लेटते मुझे नींद आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास के तहत मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने का मंजर देखकर तो शश रह गई, क्योंकि मेरे कमरे के बीचों बीच मेरी भाभी खड़ी थी। मैं बोली भाभी आप यहाँ? भाभी मुस्कुराकर बोली सुमेरा दरअसल मुझे अरसलान ने बताया कि तुम अपना सूट ख़राब हो जाने की वजह से बहुत रोई हो। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत खफा हो गया। इससे मैं तुम्हारे पास आ गई ताकि तुम्हें सुकून से सोता हुआ देखकर सुकून से चली जाऊं। सुमेरा मेरा दिल बहुत नाजुक सा है, ऐसी बातें सर पे सवार कर लेती हूँ। मैं मुस्कुराने लगी तो भाभी ने शब्बा खैर कह के कमरे से निकल गई, जबकि मैं अभी तक शौक की सी कैफियत में बैठी थी कि किसी के कमरे में जाने का ये क्या वक्त है, और दोबारा सोने के लिए लेट गई। मेरे पूरे जिस्म में दर्द होने लगा था, मेरा अंग अंग टूट रहा था। मुझे भाभी पर गुस्सा भी आया कि इनके आ जाने की वजह से मेरी नींद खराब हो गई थी
اور اب شاید سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ صبح ہوئی تو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میرے ایگزامز ہونے والے تھے، اس لیے مجھے کالج سے زیادہ دن کی چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ آج مجھے کالج جانا تھا۔ بھابھی نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، سمیرا تم مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہو، تم اتنی جلدی کالج کیوں جانے لگی ہو؟ ابھی کچھ دن گھر میں گزار لو۔ میں نے کہا، بھابھی میری مجبوری ہے، اس لیے انہوں نے کبھی کچھ نہ کہا۔ کالج میں نے سب کو بتایا کہ میری بھابھی بہت اچھی ہے اور مجھ پر جان نشاور کرتی ہے۔ میری دوستیں میری بات سن کر ہنس دی اور کہنے لگی، شروع کے دنوں میں بھابیاں ایسے ہی کرتی ہیں، اصل رنگ ڈنگ تو بعد میں دکھائی دیتا ہے۔ میں ان کی بات سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی تھی کہ بھابھی نے میرے پسند کی بہت سی ڈشز بنا رکھی تھی۔ میں انتہا خوش ہوئی۔ امی بولی، سمیرا تیری بھابھی بھی اچھی ہے، اپنے شوہر سے زیادہ تیری فکر کرتی ہے، سارا دن مجھے تمہاری ہی باتیں کرتی رہی۔ میں مسکرا دی۔ یہ یقیناً میری خوش قسمتی تھی۔ میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی تو میری بھابھی میرے پیچھے ہی آ گئی۔ کہنے لگی، سمیرا میں سارا دن تمہیں بہت مس کرتی ہوں، اب تو میں نے تم سے ساری باتیں کروں گی۔ اب میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھابھی میں سارا دن تھکی ہوئی ہوں، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ خیر، بھابھی بولنا شروع ہوئی تو مجھے بھی ان کی باتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ اب بھابھی میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتی۔ ہر ہفتے کی شام کو مجھے اپنے ایک نیا لباس نکال کے دیتی اور کہتی، اچھے سے تیار ہو جا، پھر ہم دونوں مووی دیکھیں گے۔ میں بھی بھابھی سے ان کا دیا ہوا لباس لے کر پہن لیتی، کیونکہ امی نے مجھے بتایا تھا کہ بھابھی بہت امیر ہے، اگر وہ تحفہ دیتی ہیں تو قبول کر لیا کرو۔ میں اور بھابھی نیا لباس پہن کر مووی دیکھنے بیٹھ جاتی، مگر میں کبھی بھی وہ پوری نہ دیکھ پاتی کیونکہ مجھے جلدی سونے کی عادت تھی۔ اتوار کے دن مجھ پر بہت زیادہ تھکاوٹ طاری رہتی تھی۔ میرا جسم اتنا درد کرتا، مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا۔ بھابھی کہی، یہ تمہاری کتابوں سے عشق ہے جو اتوار کے دن بھی بیمار پڑ جاتی ہو۔ پھر میں کچھ اور ہی سمجھوں۔ میں بھابھی سے فرینک ہو چکی تھی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر لیا کرتی تھی۔ انہی دنوں امی نے مجھے بتایا کہ دبئی میں انجینئر کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، اور ہماری سوچ ہے کہ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ کماتا ہے۔ تمہارے امتحان ختم ہو جائیں تو تمہاری شادی یہاں کر دینی ہے۔ میں نے کہا، سر ہلا دیا اور کہا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے پاس اعتراض کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ امی نے اس رشتے کے متعلق ابو سے بات کی تو وہ مان گئی، مگر بھائی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بھائی بولے، مجھے نہیں اپنی بہن کی شادی دبئی میں کرنی، ایک ہی تو بہن ہے، میں چاہتا ہوں اس کی شادی یہی پاکستان میں ہو، میری بہن میری نظروں کے سامنے رہے۔ امی نے بھائی کو منانے کی بہت کوشش کی۔ وہ بولا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہم سب بھائی کی یہ بات سن کر بے حد حیران ہو گئے تھے۔ ابو کہنے لگے کہ تم آج کے بعد ارسلان سے اس رشتے کے متعلق بات مت کرنا، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ امی نے بھی اس رشتے کو دل سے نکال دیا، مگر میں اپنے دل سے نہ نکال سکی کیونکہ میں نے اس لڑکے کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ابو نے امی کو تو بات کرنے سے منع کر دیا، مگر میں سوچ لیا میں ایک بار بھائی سے ضرور بات کر کے دیکھوں گی۔ اس لیے شام میں بھائی جب آفس سے واپس آیا تو میں ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ان کے کمرے کی طرف گئی تو ابھی دروازہ کھولنے ہی لگی تھی جب میرے کانوں میں آواز سنائی دی۔ بھابھی بولی، آپ نے میری بات مان کر میرا دل خوش کر دیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ سمیرا کے لیے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچاری میرے پاس آ کر روتی رہتی تھی کہ بھابھی آپ میرا آخری سہارا، اس رشتے سے انکار کر دیں۔ بھائی کہنے لگے، مناہل سچ کہو تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند تھا، لڑکا بہت اچھا پڑھا لکھا تھا، لیکن میں اپنی بہن کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چپ کر گیا کہ آخر زندگی تو اس نے ہی گزارنی ہے نا، اسے ہی لڑکا پسند نہیں تو پھر اس شادی کا کیا فائدہ؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سن پائی، اس لیے الٹے قدم واپس آ گئی۔ میرا دل بہت حساس ہو گیا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوتی جا رہی تھی آخر میری بھابھی نے یہ سب کیوں کیا۔ ایک طرف تو وہ مجھ پر جان چھڑکتی ہے، سائے کی طرح 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہے، پسند کے کھانے بناتی ہے، مجھے اپنا لباس دیتی ہے، پھر میرے پہنے ہوئے لباس بغیر دھوئے ہی پہن لیتی ہے۔ جتنی وہ امیر ہے، ایسے لوگ تو اپنا پہنا ہوا لباس دوبارہ نہیں پہنتے۔ بھابھی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچ لیا کہ اس معاملے پر میں بھائی سے بات ضرور کروں گی، بھابھی سے بات ضرور کروں گی۔ شام ہوئی تو بھابھی میرے کمرے میں آئی، وہ باتیں کرنے لگی تھی۔ جب میں بولی، بھابھی میرا
کہیں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرا گھر بس جائے۔ میری بات سن کر بھابھی بے حد پریشان ہوگی۔ وہ بولی سمیرا تم نے شادی کر کے کیا کرنا ہے؟ یہاں تو دن ہوتے ہی یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ شادی کی ذمہ داریاں مت ڈالو اپنے آپ پر۔ اگر تمہاری شادی میرے ہاتھ میں ہو تو میں تمہاری 3-4 سال شادی ہی نہ کروں۔ شکر ہے کہ مجھے اچھا سسرال مل گیا، ورنہ تم جانتی نہیں کیسے کیسے لوگ اپنی بہوؤں کے متفق ہوتے ہیں۔ بھابھی نے شادی کا کچھ اس طرح کا نقشہ کھینچا کہ مجھے شادی سے خوف ہونے لگا۔ میں نے بھی دل میں شکر کیا کہ بھائی نے میرے رشتے سے انکار کر دیا۔ ایک رات میں پڑھ رہی تھی جب گھر کے پی ٹی سیل پر کال آئی۔ میں نے کال ریسیو کی تو ایک خوبصورت مردانہ آواز گونج رہی تھی۔ میں نے نام پوچھا تو وہ لڑکا بولا میرا نام زبیر ہے، میں چند دن پہلے آپ کے گھر رشتہ بھیجا تھا، آپ کے گھر والوں نے انکار کر دیا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ زبیر کی بات سن کر مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے اکھڑے لہجے میں بولا رشتہ آیا تھا مگر ہم نے انکار کر دیا کیونکہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ میری بات سن کر زبیر ہنسنے لگا، بولا اگر آپ تو غصے میں آ گئی، جبکہ میں نے آپ کی تصویر دیکھی، آپ بہت معصوم سی تھی۔ میں ایک دم سے حیران ہوگی، میں بولی کیا مطلب تصویر؟ آپ کے پاس میری تصویر کہاں سے آئی؟ زبیر بولا آپ کے بھائی کی شادی ہوئی تھی نا کچھ مہینے پہلے، مجھے وہ تصویر اور ویڈیو میری امی نے بھیجی تھی، مجھے آپ بہت اچھی لگیں اس لیے رشتہ بھیج دیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے انکار کیوں کیا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، میں کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ زبیر کا ایک ایک لفظ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ میں بے بس تھی۔ زبیر سے شادی تو میں کرنا چاہتی تھی مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں سارا دن اداس پڑی رہی۔ بھابھی نے وجہ پوچھی تو خاموش رہی۔ رات ہوئی تو بھابھی میرے لیے اپنا گلابی جوڑا لے آئی اور کہنے لگی چلو فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا کہ فلم دیکھ کر چلو موڈ اچھا کر لیتے ہیں۔ کمرے میں جا کر میں نے لباس دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں نے بھابھی کا وہ سوٹ سائڈ پہ کر دیا، اپنا سوٹ پہن لیا۔ سوچا ان کا سوٹ صبح واپس کر دوں گی کیونکہ ہم دونوں کا سوٹ سیم تھا۔ بھابھی فلم دیکھنے لگی اور اس پہ تبصرے کرتے جا رہی تھی۔ میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، میرے کانوں میں زبیر کے الفاظ گونج رہے تھے، اس لیے نیا بہانہ بنا کے میں اٹھ گئی اور بولی بھابھی نیند آ رہی ہے مجھے بہت۔ بھابھی مسکرا کر کہنے لگی تم اور تمہاری نیند، چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ میں پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی، پھر کہیں جا کر مجھے نیند آئی۔ رات کا 1 بجا جب میں نے کھٹکی کی آواز سے جاگ اٹھی۔ میں نے نیم نظروں سے ایک ایسا منظر دیکھا، میرے اعصاب خطا ہو گئے۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ میرے سامنے بھابھی کھڑی تھی اور ان کے ساتھ عجیب سے حلیے والا پیر کھڑا تھا۔ میری چیخ سن کر بھائی امی میرے کمرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو سوالیہ نظروں سے بھابھی کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ جب بھائی چلا کر بولے یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو بتا دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر بھابھی بہت ڈر گئی۔ وہ کہنے لگی رسلان آپ تو جانتے ہیں جب میں 10 برس کی تھی تو میری والدین کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے میری پھپھو نے ہی پال پوس کے بڑا کیا۔ میری پھپھو نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے، بہت دن میں نے بھوک میں ہی کاٹے تھے۔ میں ان کے گھر میں ایک ایک لمحہ جس طرح گزارا یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں جب 18 برس کی ہوئی تو ہمارے گھر میں وکیل آیا۔ اس نے بتایا کہ والدین کے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد وہ میرے نام کر چکے تھے اور اس وقت کے مطابق یہ جائیداد مجھے 18 سال سے قبل نہیں مل سکتی۔ مجھے جائیداد کے کاغذات تھما کر وہ میری پھپھو چلا گیا تو میری پھپھو میرے آگے پیچھے ہونے لگی۔ انہوں نے رو رو کر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اب مجبور کر رہی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں، مگر میں ان کے بیٹے کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی بالکل ظالم اور لالچی انسان تھا، بچپن سے ہی اس نے میرے پر زندگی تنگ کی ہوئی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ بھلا میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہ میری جائیداد اپنے نام لگوائے گا اور مجھے چھوڑ دے گا، اس لیے میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی، میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر آرام نہ آیا اور اب وہ مجبور کر رہی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کروں، مگر میں ان کے بیٹے کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، وہ بالکل ظالم اور لالچی تھا۔ میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اتنا علاج کروایا لیکن میری طبیعت سنبھلنے والی نہیں تھی۔ میں نے ایک سے بڑھ کے ایک ڈاکٹر کو دکھایا پر آرام نہ آیا۔ ایک دن میری سہیلی مجھے ایک پیر کے آستانے پہ لے گئی۔ پیر نے مجھے بتایا کہ مجھ پر میرے کسی رشتہ دار نے کالا جادو کروایا تاکہ میں مر جاؤں، اگر میری شادی ہو جاتی تو پھر یہ کالا جادو میری موت کا سبب بنے گا، میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے گی۔ میں بے ساختہ خوفزدہ سی ہوگی۔ میں بولی پیر صاحب اس کا کوئی حل نکالیں۔ وہ بولا اگر تم ہر ہفتے کی رات اپنا نیا لباس کسی کنواری لڑکی کو پہنا دو اور اس پر میں عمل کر دوں تو پھر جب وہ لباس اس لڑکی کو پہناؤ گی
تو تمہاری ساری بیماری اس لڑکی میں منتقل ہو جائے گی۔ میں پریشان ہوگی کہ میں کماری لڑکی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں۔ انہی دنوں میرے لیے ارسلان کا رشتہ آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کی ایک کماری بہن بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے میں نے اسے شادی کر لی۔ اس طرح میں ہر ہفتے کی رات اپنا جوڑا نیند کی دوائی لگا کر تم کو پہنا دیتی تاکہ تم کو نیند آ جائے۔ پیر بابا آ کر عمل کر جاتے۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ آج تمہاری آنکھ کیسے کھل گئی۔ میں رونے لگی اور بولی کیونکہ بھابھی آج میں نے آپ کا لباس پہنا ہی نہیں تھا۔ بھابھی آپ میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا مجھ پر؟ آپ نے اپنے سر سے بلا اتار کر میرے گلے ڈال دی ہے۔ وہ بھی ایسے رونے لگی اور بولی سمیرا تمہاری شادی تو نہیں ہوئی نا، ابھی تمہیں اولاد کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اس لیے بس میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی، مجھے معاف کر دو۔ میں بولی بھابھی میں آپ کو کیسے معاف کر دوں، آپ نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بھائی بولے مناہل تمہارے کیے کی سزا ضرور دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر امی بولی تم چپ کر ارسلان، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ امی نے پیر صاحب کو مخاطب کیا اور بولی میری بیٹی اس سے کیسے آزاد ہوگی؟ پیر صاحب نے کہا کہ اس کی شادی کر دو، یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ تب امی نے بھائی سے کہا کہ کیا میں اپنی بیٹی کی شادی زبیر سے کر دوں؟ بھائی نے حامی بھر لی اور یوں میں رخصت ہو کے زبیر کے گھر آ گئی۔ زبیر سچ میں بہت اچھا انسان تھا، میں نے بھابھی کو معاف نہیں کیا۔ شادی کے 1 سال بعد جب ہم دونوں خالی گودیں اللہ نے ہماری اولاد سے نعمت سے بھری، تب کہیں جا کر میں نے اپنی بھابھی کو معاف کیا۔ اللہ کا شکر ہم دونوں اس کالے جادو کے اثر سے ختم نکل آ چکی ہیں۔